अस्सलाम वालेकुम जी। नुसरत जावेद साहब ने एक तमाशा किया जी, और उनको मसला ये है कि एक तो बुजुर्गी है, और दूसरी बात ये होती है कि दो तीन मर्ज ऐसे हैं, जैसे कि किसी के कान में जहर घोल दिया जाए ना, यानी कि किसी के दिमाग में ये पैवस्त कर दिया जाए कि निजात दहिंदा ये है और ये डकैत है, चोर है, तो वो चीज़ जो है ना सारी उम्र उसकी जिंदगी निकलती नहीं है। और पाकिस्तान के अंदर तो ये मर्ज जो है ना जो पैदा किया है, वो पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट ने, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स ने, पाकिस्तान के नैब कोर्ट ने, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने, पाकिस्तान की अवाम के अंदर ये मर्ज पैदा किया है। यानी कि जो हाईएस्ट, जो आप कह लें कि इंसाफ का इदारा होता है, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, वहाँ से ये मर्ज पैदा किया गया कि जो नवाज शरीफ है ये वो शख्स है जो इस मुल्क का बदतरीन दुश्मन है, और ये इंडिया के लिए काम करता है। ये उनके फैसले, उनके मामलात, हर जगह पे ये मर्ज पाया जाता है। तो पाकिस्तान की अवाम बहरहाल बहुत बड़े पैमाने पे जो उनसे ना, बहुत बड़ी तादाद जो उनसे ना वो गुमराही का शिकार हुई। लेकिन मौजू जो है ना आज का, वो है नुसरत जावेद साहब। नुसरत जावेद साहब को एक और मर्ज है, और वो है जबान का चस्का, बात करना आ जाती है। इसी तरीके से खातून है, वो भी बड़े लतीफ़े सुनाती हैं, सुना सेनेटर भी हैं, और बड़ी बड़ी प्यारी बातें करती हैं। नाम मैं भूल रहा हूँ उनका। तो वो भी ऐसी जो उनसे ना, उनको भी जबान का चस्का है, वो भी एक्शंस बनाती हैं, पोले पोले बात करती हैं, हर चीज़ की धज्जियाँ उड़ाती हैं। अगर आप उनसे ये पूछ लेना कि ज़िंदगी में कोई काम किया है, तो उधर उस चीज़ का कोई जवाब नहीं होगा कि जी वो फंक्शनल लीग से हूँ मैं, और फलाना है और ढिमकाना है। अच्छा जी, ठीक है, लेकिन बातें बनाने में मेरे जैसा कोई माहिर नहीं है। कोई भी चीज़ होगी उसके ऊपर एतराज़ करने में मैं, मेरे से बड़ा कोई माहिर नहीं है। मुझे बस यही कुछ आता है। बाकी ना कोई सहाफ़ी उनसे सवाल पूछता है कि आपकी अचीवमेंट क्या है, कभी आपने कोई ज़िंदगी में कोई काम किया है, किसी के लिए भलाई का कोई काम किया हो, बस सिवाय बातें करने के कुछ भी नहीं। नुसरत जावेद साहब बहुत अच्छी बातें करते हैं, लेकिन उम्र के उस हिस्से में हैं जब वो आप कह लें कि पैदल हो गए। मियां नवाज शरीफ के बारे में वो कहते हैं जनाब वो इलेक्शन नहीं जीत सकता और फलाना नहीं होता, और अगर जो ऐसी सूरत हाल है तो आप जो इंसान ना, मियां नवाज शरीफ को चाहिए कि इमरान खान को बाहर निकाले, उससे मुकाबला करे, और फिर पता लगेगा, और यूं है रू है फलाना है, और किसी को अंदर बंद कर करके। नुसरत जावेद साहब, अगर जो आप ये कहते हैं, आपने इन्वेस्टिगेट कर लिया है, आप पाकिस्तान के इदारे इन्वेस्टिगेट कर लें कि एक बाजवा डॉक्ट्राइन आई थी, उसका जो सुर्खेल था, जो फ्रंट मैन था, वो इमरान खान था। क्या उस शख्स ने इस मुल्क के अंदर तबाही बर्बादी नहीं फैलाई? एक बात चलें वो थोड़ी दूर रह जाती है, लेकिन वो हकीकत है। क्या जो उसके ऊपर केसेस बने हैं वो गलत बने हैं? क्या जो 9 मई के वाकयात हैं उसके अंदर स्टैब्लिशमेंट ने अपने मोहरे तो जो उनसे ना छुपा लिए, साइड पे कर लिए, फ्रंट पे ये शख्स है? क्या ये झूठे हैं? क्या ये जो मनी लॉन्ड्रिंग के और ये जो दीगर ये जो केसेस बने हुए हैं जितने भी हैं, घड़ी चोरी से लेके हर चीज़ के, क्या ये झूठे हैं? अगर ये झूठे हैं तो फिर तो इमरान खान की ज़मानत होनी चाहिए, और उससे माफ़ी भी मांगनी चाहिए, और उसको बाहर निकालना चाहिए, और उसको कहना चाहिए कि भाई ठीक है, अब आप इंतखाबात में आ जाओ, जिस तरीके से भी है। हाँ, मैं इस चीज़ का हामी हूँ कि अगर इमरान खान जेल के अंदर भी है तो उसको इंतखाब लड़ने से कोई नहीं रोक सकता। ये किसी के पास, हाँ बेशक कि वो जीत जाए, उसको जो है ना आप जमानत पे जो है ना असम्बली में लेके आए, उसको हर हक हासिल है। लेकिन अगर वो मुजरिम है, ठीक है, उसको सजा मिल जाती है, सजा मिल जाती है, तो कानून पाकिस्तान का जो भी कहता है कि भाई जब तक सजा पूरी नहीं होगी तो तब तक वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, तो ये भी कानून बताएगा। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं ना, मैं उसका थोड़ा सा एक मामला बताना चाहता हूँ। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है ना, उसके ऊपर पाकिस्तान की आवाम का एतमाद क्यों है? 3 दफा वो वजीर आजम रहा, 2 दफा वो वजीर आला रहा, इससे पहले कोई एक वजारत थी जिसके बारे में मुझे ज्यादा इल्म नहीं है। लेकिन अगर आप देखें कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जो काम है पाकिस्तान के अंदर है, जो जिसकी वजह से पाकिस्तान की अवाम जो एतमाद करती है मियां नवाज शरीफ पे, वो ग्वाल मंडी से लेके, रावलपिंडी से लेके, वो कराची, हैदराबाद, ठट्ठा से लेके, वो बलूचिस्तान में कोयटा से लेके, सिब्बी से लेके, पेशावर, हर जगह पे, कश्मीर में चले जाएं, गिलगित बल्तिस्तान में चले जाएं, मियां नवाज शरीफ पर एतमाद क्यों है? ज़रात के अंदर जो मियां नवाज शरीफ के 3 अदवार हैं उसके ऊपर देखें कि कैसे बूम आया,
زراعت کے اوپر ٹیکنالوجی کا استعمال، دب کے وار رج کے کھا، فری میں ہم جو ہے نا ٹریکٹر چلا کے آپ کی زمین کا لیول ٹھیک کر دیتے ہیں. تمام جو ہے نا آپ 3 ادوار نکالیں وزارت عظمیٰ کے، 2 ادوار نکالیں وزارت داخلہ کے، ٹھیک ہے. بہت لمبا ٹائم نہیں ہے، پورے 10 سال بھی نہیں ہے وزارت عظمیٰ کے، ٹھیک ہے، اور وزارت اعلیٰ کے بھی کوئی 5 سال بھی نہیں. تو یہ آپ جو ہے نا ذرا آپ اس کو کاؤنٹ کر لیں. آئی ٹی یعنی کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی پہ میاں محمد نواز شریف نے جتنا کام کیا نا، آپ اس کو نکالیں تو پھر پاکستان میں دیکھیں کہ پیچھے بچتا کیا. ٹھیک ہے، یہ جنہیں اسٹوڈنٹ جو ان سے ہے نا ان کا، ہاں دماغ ان کے مفلوج کر دیے گئے ہیں. اسٹوڈنٹس کو بہت بڑی تعداد میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ چھوٹ جو انسان ہے نواز شریف کو گالی دینی ہے، اس کے کارناموں کی طرف پڑھنا نہیں ہے، دکھنا نہیں ہے، اور کوئی تحقیق نہیں کرنی. اس لیے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے، پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے یہ زہر جو انسان ہے یہ پاکستانیوں میں گھولا ہے. اور اگر جو میں غلط کہہ رہا ہوں نا تو پھر نصرت جاوید صاحب مجھے ضرور بتائیے گا. تعلیم کے لحاظ سے جو تعلیم کا معیار ہے، 2 ادوار جو ہے نا وزارت داخلہ کے، 3 ادوار وزارت عظمیٰ کے میاں محمد نواز شریف کے، اسکول، کالجز، یونیورسٹیز اور اس کے اندر جو ہے نا اصلاحات، ان کو آپ نکالیں تو پاکستان میں دیکھیں پیچھے بچتا کیا. اس سے بہت زیادہ ٹائم جو ہے نا جو آپ کے آقا جو ہے نا جو مارشلاؤں کے دور ہیں، ان لوگوں نے کیا کچھ کیا ہے، اس ملک کے اندر کیا فساد پھیلائے ہیں اور لوٹ مار کی ہے، اس کا بھی ذرا حساب نکال لیجئے گا. آگے آ جاتے ہیں. پاکستان کے اندر انڈسٹری، اسمال انڈسٹری اور ہیوی انڈسٹری، اس کے اوپر جو میاں محمد نواز شریف کے دور میں کام ہوئے ہیں، آپ ذرا ان کاموں کو نکالیں اور پھر دیکھیں پیچھے پاکستان میں بچتا کیا. کیا کیا آپ کو یہاں پہ دھول مٹی آپ کو نظر آئے گی. جتنے کام ہے نا اس اور اس میں اصلاحات، اس میں قرضوں کے پیکج، اس میں جو آپ کہہ لیں کسٹم ڈیوٹیز اور ایس آر اوز، اس کے اوپر جو کام کیا ایکسیلنٹ کام ہے. دنیا کے اندر اگر وہ کوئی بہترین کام ہوئے نا تو وہ ہوئے ہیں. 1990 کا پروگرام سے لے کے اور ابھی تک کی صورتحال آپ ساری دیکھ لیں، وہ آپ کو آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گی. پھر آپ دیکھیں اپنا کاروبار، یعنی کہ دور حاضر کی جو غلامی ہے نا، وہ کسی کے پاس ملازمت ہے. اب یہ بات کسی کو اچھی لگے یا بری لگے، اس غلامی سے چھٹکارا، یعنی کہ میاں محمد نواز شریف وہ شخص ہے جو کہتا ہے کہ آپ چھوٹا قرضہ لیں ہم سے، یعنی کہ بینک سے، اور آپ چھوٹا سا کاروبار شروع کریں، سلائی مشینیں لگائیں گھر میں، کوئی کاٹیج انڈسٹری شروع کریں. آپ ٹیکسی لے لیں، جو پیلی ٹیکسی کا منصوبہ تھا، یلو بوٹ کا منصوبہ تھا، یعنی کہ کشتیاں لے لیں. ابھی تک وہاں تک پہنچی نہیں تھی بات، روک دیا گیا، لیکن کام شروع ہو چکا تھا. لیکن ٹیکسیوں کا منصوبہ تو ہمارے سب کے سامنے ہے کہ آپ کیا نیٹے پہ جو انسان یا اپنا کس اس پہ کرائے پہ ٹیکسی لیتے ہیں، 200-300 ادھر دیتے ہیں. یہ میں پرانے دور کی بات بتا رہا ہوں، ڈیلی کی، اور 200-300 روپے اپنے جیب میں ڈالتے ہیں. اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی 3,000 روپے مہینہ کی قسط دے کر 2-2.5 سال میں 3 سال میں آپ ٹیکسی اپنی بنا لیں، اپنا کاروبار شروع کر لیں. یہ بھی میاں محمد نواز شریف کا دور ہے. اور اگر جو آپ کو نہیں نظر آتا تو پھر آپ اپنا علاج کروا لیں. اس عمر کے اس حصے میں آپ آرام کریں اور یہ جو ٹونک شونک جو استعمال ہے اس کو ختم کر دیں، شاید آپ کو یاد آ جائے. پھر آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ جناب دفاع کے اندر میاں محمد نواز شریف وہ شخص ہے جو وہ کہتا ہے JF-17 تھنڈر ہم اپنے بنائیں گے، چائنیز سے ٹیکنالوجی لیں گے ہم، مکس کر کے، اور درجہ بدرجہ اوپر جائیں گے. ہمیں فرانس سے جناب جہاز خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اندر کمیشن کا جو ہے نا بڑا مسئلہ آ جاتا ہے. یہ جو ہمارے افسران ہیں نا ان کے اوپر بھی ذرا آپ دیکھ لیں کہ وہ کس کس قسم کی جو ہے نا، جب دل کرتا ہے F-16 کے پرزے روک لیے جاتے ہیں، پھر یہ جناب بلیک مارکیٹ سے خریدتے ہیں. اس کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے ابھی کسی کی جرت ہے کہ جس کے بارے میں جنہوں نے یہ بھی باجوہ ڈاکٹرائن کی یہ جو لہر چڑھائی ہے، جس کی وجہ سے پورا پاکستان جو انسان ان کی چیخیں نکل گئی ہیں، اور جو پاکستان اس وقت میں G20 کا حصہ ہونا چاہیے تھا یا بہت قریب ہونا چاہیے تھا، وہ پاکستان اس وقت میں جو بھیک مانگ رہا ہے اس کا ذمہ دار یہ ڈاکٹرائن ہی ہوتی ہے. تو یہ مشرف کی ڈاکٹرائن ہوتی ہے، یہ ضیاء کی ڈاکٹرائن ہوتی ہے، یہ جو باجوے کی ڈاکٹرائن ہے، اور جس کو ساتھ میں بٹھا کے ابھی تک یہ جو نئی ڈاکٹرائن کی آنے کی امید ہے، یہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے. تو آپ یہ دیکھ لیں ٹینک، میزائل اور پھر وہ ایٹمی دھماکوں کا تو ایک کہہ لیں کہ واقعہ ہی ہے نا کہ اس کے اوپر بھی بیسٹ ڈیسیجن لیا جس کی سزا بھگتی، تو وہ بھی میاں محمد نواز شریف ہی ہے. پھر خارجہ بیسٹ پالیسی جو پاکستان کی رہی ہے تو وہ میاں محمد نواز شریف کی دور کی رہی ہے.
کہ ہر طرف امن ہونا چاہیے، اپنے پڑوسیوں کو ناراض کر کے جی ایران ہمارا دشمن ہے، انڈیا ہمارا دشمن ہے، ہمیں کھا جائے گا افغانستان، بس ہمیں جو ہے نا یہ دفاع کے اندر جو ہے نا تیر چلانے ہیں، اور کسی ایک جنگ میں کوئی کارنامہ ہو تو بتائیں، ماں سوائے پاکستان کے الیکشن فتح کرنے کے کسی اور نے کچھ کیا ہو؟ تو وہاں پر بھی جو 3 ادوار کی جو میاں نواز شریف کی خارجہ پالیسی ہے نا، اس کو آپ دیکھ لیں، جس کے اندر امن کا پیغام گیا ہے خارجہ پالیسی کی وجہ سے پاکستان جو ہے نا پوری دنیا میں بہتر ہوا ہے۔ اور اگر نصرت جاوید صاحب آپ کے پاس یہ انفارمیشن نہیں ہے نا تو آپ حاصل کر لیں، ورنہ جتنا پوپلا منہ بنا کے آپ جس طریقے کی باتیں کرنے کا جو کینسر ہے نا آپ کو، بس اللہ ہی رحم کرے۔ جب یہ کینسر گھٹیا طور پہ استعمال ہوتا ہے نا، پھر دوسروں کو بات کرنی پڑتی ہے کہ جی گوال منڈی سے نہیں جیت سکتے۔ میاں محمد نواز شریف پورے پاکستان سے جیت سکتا ہے۔ تینوں ادوار میں دیکھ لیں کہ کیا ہوا ہے، کس کس طریقے سے سازشیں ہوئی ہیں۔ دہشت گردی جو پاکستان ڈوبا ہوا تھا نا، تو وہ 2 ایسے ادوار ہیں کہ میاں محمد نواز شریف نے پاکستان کو دہشت گردی کے دور سے نکالا ہے۔ ایک دور ایسا تھا کہ جب وہ جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ والے، وہ اپنی وردیاں یا تو گاڑی کے ڈگی میں رکھ کے لے کے جاتے تھے یا وہ آفس میں ہی جو ہے نا جا کے پہنتے تھے، وہ پرائیویٹ گاڑیوں میں جو ہے نا جایا کرتے تھے۔ اس حد تک صورتحال پہنچ گئی تھی۔ اس دور کے اندر سے بھی میاں محمد نواز شریف نے نکالا ہے۔ پھر آپ یہ دوسرا یہ جو 2013 سے اور 17 کا دور دیکھ لیں، کیا آپ کو بھول گیا کہ 2013 کے اندر پاکستان کا جھنڈا لہرانا پاکستان کے آدھے سے زیادہ حصے میں اپنی موت کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ پورا بلوچستان جو تھا نا 2014 اور 15 کے اندر 14 اگست اور 23 مارچ منا رہا تھا۔ پھر آپ کو یاد ہے کہ 2013 کے اندر کراچی کی کیا صورتحال تھی، جس سے میاں محمد نواز شریف کا ہی ٹائم تھا جنہوں نے اس دہشت گردی سے کراچی کو آزاد کرایا۔ ادروائز کیا صورتحال تھی، اس سے زیادہ بہتری آئے وہ قبول نہیں تھا کسی کو، کیونکہ وہاں پہ رینجرز کے معاملات کچھ اور ہیں اور دیگر معاملات کچھ اور ہیں۔ نصرت جاوید صاحب ذرا آنکھیں کھول کے نا اس کو بھی دیکھ لیجئے، اور یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر ایک شخص جو کہ عمران خان ہے اس کو باہر نکال کے اور میاں نواز شریف کہے آؤ میرے سے مقابلہ کرو، تو یہ کوئی شطرنج کی چال نہیں ہے۔ اگر میاں نواز شریف کو اندر کیا گیا تھا تو آپ بتائیں کہ درست کیسز تھے۔ میاں نواز شریف نے کرپشن کی تھی، اور وہ کرپشن یہ تھی کہ بیٹے سے تنخواہ لے سکتا تھا، اس کا حق بنتا تھا، اس نے نہیں لی، جبکہ وہ پہلے ڈکلیئر ہو کے معاملہ ختم ہو چکا ہوا ہے۔ لیکن اس کی اتنی بڑی سزا بنتی ہے کہ اس کا ٹی وی ریڈیو ہر جگہ پہ نام لینا بھی جرم بنا دیا گیا۔ یہ ہے آپ کی ذہنی سوچ، یہ آپ کی ذہنی سطح کہ آپ کہتے ہیں کہ ایک شخص جس کے اوپر پاکستان کی عوام کا اعتماد ہے، اور اس حد تک اعتماد ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ، پاکستان کی ہائی کورٹس، پاکستان کی نیب کورٹ، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں یہ بتاتی ہیں کہ یہ شخص پاکستان کا دشمن ہے، لیکن پھر وہ پاکستان کی عوام کے سامنے آتا ہے تو عوام جو ہے نا اعتماد کرتی ہے۔ یہ زہر جو ہے نا، یہ جس حد تک مرضی گھول لیں، سچائی جو انسی ہے نا اس کو چھپا نہیں سکتی۔ ٹھیک ہے، سچائی جو انسی ہوتی ہے نا وہ کھل کر سامنے آ جاتی ہے، یہ جھوٹ جو انسا ہے نا اس سچائی کو چھپا نہیں سکتا۔ تو مہربانی کریں، آپ جو انسا نا شام 6 بجے کے بعد جس قسم کا بھی آپ سیرپ لیتے ہیں نا اس سے انکار کر دیں، سادہ پانی پئیں، سوکھی روٹی کھا لیں، تر روٹی کھا لیں، دیسی مرغے کو دیسی گھی میں جو انسا نا پکا کر اور اس کو کھا لیں، جو دل کرتا کریں، لیکن یہ ان مشروبات سے جو انسا نا پرہیز کریں، یہ ذہنی طور پہ انسان کو نا بہت مفلوج کر دیتی ہیں۔ پھر جو انسان نا یہ ایک دفعہ ہمیں کیا کہتے ہیں حسن نثار صاحب بھی نظر آتے ہیں، یوٹیوب پہ موجود ہیں، اسی طرح کی باتیں آپ نے شروع کر دی ہیں۔ اللہ پاک نے عزت دی ہے آپ کو، اس کو سنبھالیں۔ جب آپ یہ باتیں کرتے ہیں نا کہ عمران خان کو باہر نکالے اور مقابلہ کریں، تو بھائی جان یہ کوئی اکھاڑے کا مقابلہ تو ہے نہیں کہ لے آؤ جناب چلو مقابلہ کر لیتے ہیں۔ پاکستان کی عوام جو انسان نواز شریف پہ اعتماد کرے گی سامنے آ جائے گا، نہیں کرے گی تو سامنے آ جائے گا رزلٹ۔ میاں نواز شریف کسی سے بھیک نہیں مانگ رہا اور کسی قسم کی فیور نہیں مانگ رہا۔ ہاں اس وقت میں جو فیور دی جا رہی ہے نا ان لوگوں کو، ان مجرموں کو، ان بددیانتوں کو جن لوگوں نے یہ کھیل کھیلا اور اس ہنستے بستے پاکستان کو 2017 سے لے کے جو 2013 اور 14 کے اندر جو تھی نا، 2014 کے دھرنوں سے لے کے اور 2017 کے اندر جو واردات ڈالی، اور پھر وہ 2018 میں واردات ڈال کے کہتے ہیں وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور وہ جو پاکستان کی عوام کو ذلیل کی ہے نا، ان لوگوں کو جو پروٹیکشن ملی ہوئی ہے ان کو آپ دیکھ لیں،
ان کے اوپر آپ بات کر لیں، یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اور پھر یہ کہا جائے نا، اگر آپ یہ بات کہیں اس نشے کے اندر، جس کے اندر آپ اس خماری کے اندر ہوتے ہیں، کہ بھائی آپ استعفیٰ دیں اور پھر آپ پاکستان کی عوام کے اندر آ کے پوچھ لیں کہ ہمارے اوپر کس کا کتنا اعتماد ہے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ آپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کسی اور سیٹ پہ، سودے کسی اور چیز کے کرتے ہیں، اور پاکستان کو برباد کر دینے کے بعد سب ارب پتی ہو جاتے ہیں۔ کوئی ایک شخص باجوہ ڈاکٹرائن کا بتائیں جو ارب پتی نہ ہو گیا۔ اس پاکستان کی بربادی کا یہ، اور وہ لوگ ذہنی طور پہ مفلوج، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، جو یہ کہتے ہیں نا باجوہ ڈاکٹرائن ناکام ہو گئی، ان کو اپنے نا علاج کرانے چاہیے۔ باجوہ ڈاکٹرائن 1% ناکام نہیں ہوئی، 1%، 100% سے کئی گنا زیادہ جو ہے نا کامیاب ہوئی ہے۔ مقصد ایک ہی تھا کہ پاکستان کو اتنا مفلوج کر دو کہ ہمارا اقتدار پھر بھی چلتا رہے، ہم ہی جو ہے نا آپریٹ کرتے رہیں، ہم ہی راستے دیتے رہیں، ہم ہی وقت دیتے رہیں، اور یہ پاکستان کی جو عوام ہے نا سسکتی رہے، بلکتی رہے، بدحال رہے، لیکن ہماری جو انسان اجارہ داری وہ قائم رہے، اور وہ قائم ہے۔ لیکن سیاست جو ہے نا وہ راستے دکھاتی ہے۔ میاں نواز شریف اس کی سٹرگل کر رہا ہے، تو نصرت جاوید صاحب اچھی اچھی باتیں کریں، یہ گرے واٹر پینا چھوڑیں، یہ جو ہے نا مشروبات کا جو ہے نا سلسلہ بند کریں، اور میڈیا اپنا احساس کرے۔ جو اتنا بڑا نمبر 1 میڈیا بنتا ہے نا، جب اپنا انٹلیکچوئل جو ہے نا رپورٹ کارڈ میں ارشاد بھٹی کو بناتے ہیں نا، تو اس وقت میں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ معیار ہے، یہ معیار ہے، یہ کلاس ہے اس جیو ٹی وی کی۔ اسی طریقے سے دوسرے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھ لیں کہ حسن نثار کو جب بٹھائیں گے، ہارون رشید کو جب بٹھائیں گے، تو قوم کی تربیت ایسی ہی ہوگی جو کہ کلن گمراہی ہی پھیلاتے، اور وہ لوگ جو انٹلیکچوئلز ہیں ان کو جناب دور رکھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ کس کے ایجنڈے پر ہوتے ہیں؟ نصرت جاوید صاحب آپ بھی ذرا جو ہے نا اس کے اوپر بات کر لیا کریں، اور یہ جو گوال منڈی سے نواز شریف کا مسئلہ ہے نا، یہ آپ بالکل جو ہے نا دیکھ لیں، میاں نواز شریف انشاءاللہ پورے پاکستان سے جیتے گا، اور اگر نہیں جیتے گا تو پاکستان کی عوام ریجیکٹ کر چکی ہوگی۔ لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ شطرنج کی چال ہے، اس کو بھی بلا لو اور وہ بھی مقابلہ کر لے، تو بھائی اگر جو اس نے جرم نہیں کیا تو عدالتیں چھوڑیں اور وہ پھر آ جائیں اور ٹکا کے فیصلے۔ اگر میاں نواز شریف نے واقعی میں جرم کیا کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، اور وہ لینی اس کا حق بنتی تھی، اور اگر لیتے لیتا تو وہ ایسڈ بن جاتی، تو نصرت جاوید صاحب یہ بھی بتائیں کہ میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں بیٹے سے جو نا مہینے کا خرچہ لیا کروں۔ نہیں لیا، لیکن اگر لے لیتا تو وہ میرا حق تھا، اور وہ جو نا میں ٹیکس گوشواروں میں نے لکھا نہیں ہے، لہٰذا جو نا آج کے بعد میں بھی مجرم ہوں اور میرا ٹی وی پہ آنا بنتا نہیں ہے۔ جاؤ۔